अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तुम जो आए ज़िंदगी में केस नंबर 21, बल्कि रखनी पड़ती ही है, वरना तुम लोग पता नहीं कब क्या कर जाओ। शहरियार ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा तो वो हंस दी। ध्यान से ब्रो, इसका भाई पास बैठा है। लगता है पहले वाली ठुकाई भूल गए हो, जो फिर से पिटने की शदीद तलब हो रही है। आदिल को अमसाल की तरफ देखता पाकर अमान ने कहा, वैसे तुम आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं घर में पाए जाते हो। खैर तो है? अमान ने आदिल को कहा तो इसने इसे घूरा। घूरो मत। पहले तो मोमानी के लाख बार कहने पर आते थे, और वो भी घंटे 2 घंटे के लिए, और अब आए रोज टपके होते हो। अगर किसी ने पूछ लिया तो अमान ने कहा, वो दोनों चूंकि हल्की आवाज में बात कर रहे थे, इसलिए सामने बैठे अमसाल, शहरियार और जरियाब तक इनकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। चलें, फिर रेस नहीं लगाने देनी तो बास्केटबॉल खेलते हैं, अमसाल ने बेजारी से कहा। तो वो दोनों उठ गए। तुम बताओ आदिल, आजकल ज्यादातर घर में ही पाए जाते हो। खैर तो है? पुलिस स्टेशन में काम नहीं होता क्या? सरियाब ने आदिल को मुखातिब करते हुए कहा। अमान ने इसे जताती नजरों से देखा तो वो खसिया गया। ये आपकी काफ़ी। सानिया ने लॉन में शीशम के दरख्त के नीचे बैठे दरियाब के आगे कप रखी और उल्टे पांव वापस मुड़ी। सुनो, दरियाब ने इसे पुकारा तो वो रुकी, लेकिन पलटी नहीं थी। यहाँ आओ, दरियाब ने कहा तो छोटे छोटे कदम उठाती इसके सामने जा खड़ी हुई। जी, बैठो। बैठ जाओ, यकीन करो, मैं बंदे बिल्कुल भी नहीं खाता। दरियाब ने इसे अपनी जगह से हिलते ना देखकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो कुर्सी के किनारे पर टिक गई। दरियाब ने कप उठाया और कॉफ़ी पीने लगा। काफ़ी देर तक जब इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आया तो सानिया ने सर उठाकर देखा। वो नहायत इत्मीनान से कॉफ़ी पीने के साथ साथ इसे देख रहा था। वो जो पहले ही बड़ी मुश्किल से बैठी हुई थी, कंफ्यूज होकर उंगलियां मरोड़ने लगी। इसकी हालत देखकर दरियाब हल्का सा मुस्कुराया। स्टडी कैसी जा रही है तुम्हारी? दरियाब ने पूछा। जी बेहतर, यक लफ्ज़ी जवाब आया था। और कितना पढ़ना है तुमने? जल्दी कर लो यार, वैसे भी मैं सोच रहा हूँ मम्मा से बात कर ही लूँ। अब दरियाब की बात पर इसने नज़र उठाई। इसको अपनी तरफ देखता पाकर इधर उधर देखने लगी। किस बारे में? सानिया ने पूछा तो दरियाब ने सर पीटा। इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं ना, तो इस बारे में पूछना था कि कौन सी सीट पर लड़ूं, प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की। दरियाब ने तब कर कहा तो इसने सर हिला दिया। तो फिर कौन सी सीट डिसाइड की है आपने? सानिया ने कहा तो दरियाब का दिल किया अपना सर दीवार में दे मारे। तुम बताओ किस सीट के लिए लड़ूं? दरियाब ने चबा चबा कर कहा। मुझे क्या पता, जो आपको ठीक लगे। मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, मगर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा बड़ा होता है, इख्तियारात भी ज़्यादा होते हैं, बंदा पावरफुल भी होता है, तो प्राइम मिनिस्टर की सीट ही बेहतर रहेगी। आपका क्या ख्याल है? वो जो थोड़ी बहुत वो जो थोड़ी देर पहले कंफ्यूज बैठी थी, अब बढ़ चढ़कर मशवरे दे रही थी। मेरा ख्याल है कि आपको इस वक्त जाना चाहिए, दरियाब ने दांत पीस कर कहा तो वो सर हिलाती उठ गई। और सुनो, ये अमसाल से ना थोड़ी दूर ही रहा करो, तुम पर भी इसके असरात जाहिर होना शुरू हो गए हैं। वो नासमझी से इसे देखती हुई चली गई। या अल्लाह, मुझ पर रहम करना। दरियाब ने सर उठाते हुए आसमान की तरफ देखा
تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی تھیں۔ امثال اور بازل شیشم کی درخت کی ٹہنی پر بیٹھے اپنی ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ ہو رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے دونوں ہنس ہنس کر دوہرے ہو رہے تھے۔ وہ ہونک بنا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہنستے ہنستے دونوں نے نیچے چھلانگیں لگائی۔ اب وہ زمین پر بیٹھے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ یار سلے، میں بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں لے لو، لیکن پھر بھی ثانیہ سے مشورہ لے لینا۔ دریاب بھائی بھی اہم معاملات میں مشورہ لیتے ہیں، اور آئی ایم شور الیکشن کے بعد اس کو اپنا خاص مشیر مقرر کریں گے، ہے نا؟ امثال نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم دونوں اوپر کیا کر رہے تھے؟ ہم لوگ بیٹھے تو سیلفی لینے کے لیے تھے، لیکن یہاں پر کچھ اور بھی دیکھنے کو مل گیا۔ ہاں نا، یہاں پر وہاں امان لالا ایک حامی ہی ہیں جو ابھی تک ایویں پھر رہے ہیں، بازل نے کہا۔ کیا مطلب امان کیا؟ دریاب نے چونکا۔ وہ امان لالا اس سے پہلے وہ بات پوری کرتا، امثال نے اس کے پیر پر اپنا پیر مارا۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ ٹہلے تھلے بہ کے کریے پیار دیاں گلاں وہ دونوں گلا پھاڑ پھاڑ کر شروع ہو چکے تھے۔ تم دونوں منہ بند کرنے کا کیا لوگے؟ آپ کی ویگو کار، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ واٹ؟ تم لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ میری موسٹ فیورٹ کار ہے وہ۔ دریاب تقریباً چیخا تھا۔ ہاں، پریشانی سے تو نہیں۔ ویسے بھی اگر یہ بات عادل لالا کو پتہ چل گئی کہ تم ان کی بہن کو پٹا رہے ہو تو کیا ہوگا؟ ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ، امثال نے کہا۔ استغفر اللہ، پٹا نہیں رہا، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دریاب نے انہیں گھورا۔ اچھا چلیں، چابی نکالیں، جلدی کریں، بازل نے کہا۔ نہیں بھائی، میں نہیں دے رہا۔ تم لوگ کوئی اور گاڑی لے لو یا پھر کچھ اور مانگ لو۔ دریاب نے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے، ہم ادی کے لیے ثانی کا رشتہ مانگ لیتے ہیں۔ آپ بتائیں، اس کا ہاتھ مانگنے آپ کے پاس آئیں یا پھر ختیجہ خالہ کے پاس جائیں؟ امثال نے آنکھیں مٹکائیں۔ واٹ؟ وہ ایک بار پھر اچھلا۔ ہاں تو آپ نے خود ہی کہا ہے کچھ اور مانگ لو۔ اب بتائیں، چابی یا ثانی؟ ویسے بھی کافی دنوں سے ہماری نظر تھی۔ پہلے سوچا ہوا تھا کہ بھائی سے کہیں گے، مگر اب تو مفت میں مل رہی ہے نا، امثال نے کہا۔ اچھا یہ لو، پکے بلیک میلر ہو تم لوگ۔ دریاب نے چابی نکال کر امثال کے ہاتھ پر رکھی جو بازل نے اچک لی تھی۔ اب تم دونوں اپنا منہ بند رکھو گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر جو چل رہا تھا وہ ہم نے نہ دیکھا نہ سنا۔ امثال نے بازل کے ہاتھ سے چابی چھینی۔ کسی سے تم پیار کرو پھر اقرار کرو، کہیں نہ پھر دیر ہو جائے۔ انگلی میں چابی گھماتی وہ گنگناتی ہوئی چل دی۔ اس کے پیچھے بازل بھی ہو لیا۔ عادل ٹھیک کہتا ہے، پورے فتنے ہیں، گھر کا کوئی کونا ان سے محفوظ نہیں ہے۔ کتنے شوق سے لی تھی میں نے یہ گاڑی۔ وہ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی پر حسرت بڑی نظر ڈال کر رہ گیا۔ بازی کمینے، تم نے میری چاکلیٹ کیوں لی ہیں؟ ساری فریج خالی کر دی، ایک آدھ تو چھوڑ دیتے۔
امثال نے بازل کے سر پر کھڑے ہو کر کہا تو بازل نے ذروہ کی طرف دیکھا۔ آخر کو اسی نے ہی تو دیکھا تھا اسے امثال کے روم فریج سے نکالتے ہوئے۔ سلے میں نے نہیں ذروہ نے نکالی ہیں، میں خود دیکھا تھا اس کو لیتے ہوئے۔ بازل نے سارا ملبہ ذروہ پر گرایا تو پاس بیٹھی ذروہ کا منہ کھلا تھا۔ نہیں آپو، میں نے نہیں نکالی، سچی کہہ رہی ہوں، آپ قسم لے لیں مجھ سے۔ ذروہ تو رونے والی ہو گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر امثال مسکرائی۔ ریلیکس، میں جانتی ہوں تم نے نہیں لی، اور جس نے لی ہیں اب وہ بچ جائے میرے ہاتھوں۔ امثال نے کہتے ہوئے صوفوں پر سے کشن اٹھا کر نہ بازل کو مارنا شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ اسے اٹھا کر مار رہی تھی، یہاں تک کہ ذروہ کے باکس اور نوٹس بھی محفوظ نہ رہے۔ شور کی آواز سن کر بی جان کمرے سے نکلی تو لاؤنج کی ابتر حالت دیکھ کر چکرا کر رہ گئی۔ کشن زمین پر پڑے سلامی دے رہے تھے، صوفوں کے کور نیچے پڑے تھے۔ ذروہ کے نوٹس اور اسائنمنٹس کے ورق الگ الگ ہو کر سارے لاؤنج میں داڑھ سے بچھڑی ہوئی پونچھ کی مانند ادھر ادھر دہل رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بی جان نے سخت لہجے میں کہا۔ لڑائی۔ امثال بی جان کو یک لفظی جواب دے دوبارہ بازل کے بال کھینچنے میں مصروف ہو گئی۔ آئے ہائے لڑکی، چھوڑو اسے، کیا ہو گیا ہے؟ بچے کی جان لینی ہے کیا؟ بی جان نے بازل کی چیخ و پکار سن کر امثال کو گھر کا بی جان گھیرا۔ بی جان، یہ ہمیشہ میری چیزیں چوری کرتا ہے، چور کہیں کا۔ شرم کرو لڑکی، تمیز سے بات کیا کرو، بھائی ہے تمہارا، بھائیوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ عزت سے بات کیا کرو، بڑا ہے تم سے، چاہے کچھ منٹ سے ہی صحیح، آج سے تم اس کی بھی عزت کیا کرو گی جیسے شہریار اور ادیب کی کرتی ہو۔ اور اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، امثال کا بلند و بانگ قہقہ لاؤنج میں سنائی دیا۔ بی جان نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ لڑکی، تم یوں منہ پھاڑ کر کیوں ہنس رہی ہو؟ میں نے کون سا لطیفہ سنایا ہے؟ بی جان، یہ لطیفہ ہی تو ہے کہ میں اس لنگور کی عزت کروں گی، امثال نے ہنستے ہوئے کہا تو بازل، جو بی جان کی بات سن کر چوڑا ہو رہا تھا، امثال کی بات سن کر بجھ کر رہ گیا۔ ہاں تو کمال کرتی ہیں آپ بھی دادو، یعنی کہ میں اس آسٹریلین بندر کی عزت کروں گی، تمیز سے پیش آؤں گی۔ ہا 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 ہا، امثال سر پیچھے گرا کر ہنسی۔ اچھا اب بس کرو ہنسنا، زیادہ ہنسنا اچھا نہیں ہوتا، نظر لگ جاتی ہے، بی جان نے کہا تو کچھ دیر تک اس کی ہنسی تھمی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ فرش پر بیٹھی لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اس کو یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر بی جان بھی رخ موڑ کر مسکرائی تھی۔ کیا بات ہے بھئی، یہ آج ٹیبل پر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ مصطفیٰ شاہ نے پوچھا۔ حالانکہ یہ ان کا ہی اصول تھا کہ کھانا خاموشی سے کھانا چاہیے، لیکن ان دونوں کے آنے سے حویلی کی کچھ کیا تقریباً سارے اصول پتہ نہیں کسی کونے خدرے میں جا سوئے تھے۔ ہر وقت حویلی میں کچھ نہ کچھ ان کی بدولت دیکھنے کو مل رہا تھا۔ اب تو سب کو عادت ہو گئی تھی، حویلی میں داخل ہوتے ہی اگر خاموشی استقبال کرتی تو لازمی پوچھا جاتا کہ خیر تو ہے، آج اتنی خاموشی کیوں؟
اور ایک ہی جواب ہوتا کہ امثال اور بازل گھر پر نہیں ہیں۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی جب تک ان کی پٹر پٹر چلتی رہتی سبھی افراد بیٹھے رہتے۔ ان کے اٹھنے کے بعد سب اپنی اپنی نشست چھوڑتے۔ ہمہ وقت ایک مسکراہٹ رہنے لگی تھی سب کے چہروں پر۔ اس وقت بھی سبھی ان کی پٹر پٹر کو مس کر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ قاسم شاہ نے فوزیہ بیگم سے اشارے سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ وہ نہیں جانتی۔ مصطفیٰ شاہ نے جب ان کی خاموشی کو طویل ہوتا دیکھا تو کہے بغیر نہ رہ سکے، مگر ان دونوں کی طرف سے جواب نہ پا کر انہیں تشویش ہوئی۔ سلے پتر، کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ شاہ نے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ البتہ منہ سے اب بھی نہیں بولی تھی۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ کس کی جرأت ہوئی جو ہماری لاڈو کو کچھ بھی کہے؟ ان کے پوچھنے کی دیر تھی کہ امثال پھٹ پڑی۔ آپ کی بیوی، دادا جانی، آپ کی بیوی نے ہمیں اتنا ڈانٹا ہے نا؟ امثال نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ ہیں کیوں؟ بس مرضی ان کی، کہتی ہیں آج سے تم لوگوں کو میں کھینچ کر رکھوں گی۔ ساری عیاشیاں، سارے لاڈ ختم۔ تم لوگ ویسے رہو گے جیسے شاہ خاندان کے بچے رہتے ہیں۔ امثال کی بات سن کر انہوں نے حاجرہ شاہ کی طرف دیکھا۔ کیوں بھائی، وجہ جان سکتے ہیں؟ ہماری شہزادوں کو ڈانٹنے کی؟ مصطفیٰ شاہ نے حاجرہ شاہ سے سنجیدہ لہجے میں کہا، چھوڑیں دادا جانی، مجھے نہ اب آپ کی یہ والی بیوی نہیں پسند رہی۔ آپ چینج کر لیں۔ امثال نے اس انداز میں کہا جیسے بیوی نہیں ڈریس چینج کرنا ہے۔ بی جان کا منہ کھلا تھا۔ سب لوگ اپنا اپنا کھانا شروع کر چکے تھے۔ جس چیز کو وہ مس کر رہے تھے وہ شروع ہو چکی تھی۔ کتنی خاموشی اور تمیز سے بیٹھے تھے، کیا ضرورت تھی چھیڑنے کی انہیں؟ ساریہ بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے راسم شاہ سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ توبہ توبہ لڑکی، کتنی بڑی غدار ہو تم، کل تک تو یہی دادی حاجرہ ڈارلنگ تھی اور آج پسند ہی نہیں رہی۔ بی جان نے صدمے سے کہا تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں نا دادا جانی، بس آپ نا دوسری شادی کر لیں اب۔ میں نا ڈھیر سارا انجوائے کروں گی، نئے جوتے، نئے کپڑے، جوتے، جولی بنواؤں گی، منگنی، ڈھولکی، مہندی، بارات، ولیمہ، مکلاوا، کتنے ڈھیر سارے فنکشن ہوں گے نا۔ میں اور بازی تو دھمال ڈالیں گے، فائرنگ، پٹاخے وغیرہ، خوب آتش بازی کریں گے۔ بارات کے لیے یہ گاڑیوں کی ایک لمبی لائن لے کے جائیں گے۔ آخر کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ مصطفیٰ شاہ کی شادی ہو رہی ہے۔ امثال نے کھانا چھوڑ کر ہاتھ نچا نچا کر پلان کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے میرا پتر کہے۔ مصطفیٰ شاہ کی حامی پر بی جان کے منہ کے ساتھ اب کی بار آنکھیں بھی کھلی۔ لاؤنج میں دبی دبی ہنسی گونجی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے پیاری سی کوئی بوڑھی دیکھنا شروع کرتی ہوں۔ بوڑھی کیوں؟ عاصم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب اس عمر میں انہیں لڑکی ملنے سے تو رہی، کوئی نہ کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ تو مل ہی جائے گی۔ نہ بھی ملی تو ہم لوگ خود کوئی بیوہ کر لیں گے، کیونکہ امثال، کیوں امثال؟ بس آپ یہ بتائیں آپ کو بوڑھی چاہیے کیسی؟ ارے چھوڑو نا بازی، دولہے ان معاملات میں نہیں بولا کرتے، ہم لوگ خود ہی فائنل کر لیں گے۔ بس آج سے مہم تلاش نئی دادی شروع، امثال نے کہا
تو بازل نے ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر بھی اور نئی دادی ایک ٹیم بنا کر پھر میں اور نئی دادی ایک ٹیم بنا کر پرانی دادی کے خلاف سازشیں کیا کریں گی۔ امثال پرجوش ہوئی، پتر جی میری طرح لاڈ نہیں اٹھائے گی وہ، اور نہ ہی تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں میں تمہارا ساتھ دے گی۔ بی جان نے جتایا، ہاں تو میں ڈیل کر کے لاؤں گی نا انہیں کہ مجھ پر پابندیاں نہیں لگائیں گی۔ ویسے کتنا مزہ آئے گا نا دادو، دو دادیاں ہو جائیں گی۔